मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो अहम तरीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन राइटिंग अपने मुतालबात, अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है हुकूमत को, जिस पे हुकूमत का प्रिलिमिनरी रिएक्शन भी आ गया है। PTI ने जो अपनी डिमांड्स दी हैं उसका जो खुलासा है वो दो कमीशन मांग रहे हैं, एक कमीशन भी नहीं, दो कमीशन के। एक तो इमरान खान का जो अरेस्ट किया गया 9 मई को, उस पर कमीशन, और वही कमीशन फिर तहकीकात करे कि 9 मई को जो अटैक हुए, जो भी सानहा हुआ, जो वाक़या हुआ, उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो इंक्वायर करे। और दूसरा कमीशन वो डिमांड कर रहे हैं कि 24 से 27 नवंबर के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसके हवाले से जो हुकूमत का प्रिलिमिनरी रिएक्शन इस पर आया, हुकूमत ने एक तरह से इनकार कर दिया है। लेकिन इनकार के साथ साथ ये भी कहा है कि हमें वक्त चाहिए। वक्त PTI ने भी दिया है हुकूमत को कि जी विदिन 7 डेज आप ये डिटर्मिन कर लें, विदिन 7 वर्किंग डेज डिसाइड हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, और वो 27 या 28 जनवरी को जाके बनते हैं। एंड लेट्स कीप इट इन माइंड कि 31 जनवरी की डेडलाइन ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बीच में 20 जनवरी की भी एक तारीख आ रही है जो कि अमेरिकन नौमुंतखब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की है, जिसमें इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को शिरकत की दावत है और वो शायद जा भी रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी डेट्स को इंसाइड हो रही है इंटरेस्टिंगली। और डेट तो कल अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी है, जिस पे हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बानी PTI और उनके अहलिया को सज़ा लाज़मन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक तरफ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम डेवलपमेंट, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गल हो गई है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने, जो कि चेयरमैन है PTI के, इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी और वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, और बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर की तो 1-on-1 मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाजमन आज के प्रोग्राम में सवाल होगा कि क्या उन्होंने भी अपना जो बयानिया था उसको पसे पुश डाल दिया? एस्टैब्लिशमेंट से ठीक है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर मुलाकात कर रहे हैं तो परहैप्स सिक्योरिटी रीजंस में हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी तनासुर में हो सकती है। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो कि एंटायरली पॉलिटिकल शख्सियत हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्टेड MNA हैं, वो किस हैसियत में आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं? सो PTI का जो बयानिया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और उनके मुताबिक जिहाद कर रहे हैं, तो वो सारा बयानिया किधर गया? इन सारे मामलात और मुद्दात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मौजूद हैं शमीला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं इलेक्टेड। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान और कानूनदान भी हैं, इलेक्टेड MNA भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं, इलेक्टेड MNA हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पहला सवाल आपसे, जो आप लोगों ने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, अपेरेंटली प्राइमा फेसी हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया है, इनकार करती भी नज़र आ रही है, बिकॉज इसके बाद जो प्रिलिमिनरी रिएक्शन दिया इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि कमेटी के मेंबर हैं, तर्जुमान भी हैं, राना सनाउल्लाह एक और सीनियर मेंबर, उन्होंने कहा जी प्राइमा फेसी तो ये कमीशन नहीं बन सकते इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे, पीपल्स पार्टी से करेंगे, बाकी इत्तेहादियों से करेंगे, आपने भी 7 डेज़ दिए हैं। सो क्या एक्सपेक्ट किया? अच्छा जी, बुनियादी तौर पे देखें, कमीशन बनना कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की नौयत का मामला हो, उस पर कमीशन बन सकता है। कमीशन जो अगर 2017 के इस एक्ट को देख लें तो एक्ट में ऐसी कोई चीज़ बार नहीं करती कि कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो साइमल्टेनियसली वहाँ कमीशन ना बन सके। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने मॉडल टाउन की है कि मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ उसमें ATC का पर्चा दर्ज हुआ पुलिस की मुद्दईयत में। साथ ही साथ ताहिरुल काजी साहब ने अपना एजिटेट किया अपनी FIRs के लिए, और उन्होंने वो भी पार्टी बने और उसको फुल्ली उन्होंने टूथ एंड नेल कंटेस्ट किया, मगर साथ ही साथ उस चीज़ पे कमीशन बना। और आपने देखा कि जस्टिस अली बाक़ी नजफी की उस पर डिटेल रिपोर्ट भी आई। तो एज सच लीगल एम्बागो कोई नहीं है। ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकली अगर गवर्नमेंट इस वक्त समझती है, देखें 9 मई के वक्त ही इंटरिम सेटअप, इस गवर्नमेंट को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए कमीशन बनने पे। इन्हें किस तरह की परेशानी है? क्या ये उसमें कंप्लिसिट थे? क्या इनकी किसी तरह की कोई कंसेंट शामिल थी? तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों 9 मई वाले इशू पे ये इस तरह से
ان کا جو ایک موقف تھا یہ تھا کہ جی آپ لوگوں نے لسٹ تو پرووائڈ ہی نہیں کی، خاص طور پہ 26 نومبر کے بارے میں نہ آپ نے ڈیسیزڈ کی نہ آپ نے انجرڈ کی، اور وہ کہتے 2 مہینے سے زائد ہو گئے آپ کے پاس لسٹ ہی موجود نہیں. اچھا نہیں، تو ہم انویسٹیگیٹ کس پہ کریں؟ پہلے تو بات ہے انویسٹیگیشن کمیشن کی تو تب سٹارٹ ہوگی جب گورنمنٹ ایگری کرے گی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ. پہلے ہمیں ان رائٹنگ یہ دیں گے، جو 7 دن کا ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ پہلے وہ اپنا ذہن تو ڈسکلوز کریں کیا ان ٹی او آرس پہ وہ آ کے بنانا چاہتے ہیں کمیشن کے نہیں. سر وہ آپ کو پریس کانفرنس سے لگا نا کہ حکومت نے ڈسکلوز کر دیا اپنا مائنڈ، کم سے کم پی ایم ایل این نے تو کر دیا اپنا. دیکھیں مگر حکومت خالی پی ایم ایل این تو نہیں ہے، اوور آل اپنے اتحادیوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں خالی پی ایم ایل این کا انٹرسٹ نہیں ہے، شاید وقتی طور پہ پی ایم ایل این کو نقصان نظر آ رہا ہو، انہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ کمیشن بنے گا تو شاید جو 26 نومبر والا بوجھ ہے وہ ایکسکلوسیولی ان پہ پڑے گا، کیونکہ کیبنٹ میں اور کسی پارٹی کا ممبر نہیں بیٹھا ہوا. کیبنٹ ایکسکلوسیولی بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، اور اس وقت آپ کو خود پتہ ہے کہ آرٹیکل 245 امپوز تھا. جب آرٹیکل 245 امپوز ہو تو کوئی اگر گولی چلی ہے، کوئی شہادت ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ کیبنٹ ہوگی. لیکن اس کا ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے لسٹ مانگی تھی کہ لسٹ ہمیں دیں، وہ نہیں آئی. کمیشن جیسے ہی فارم کرنے کی رضامندی شو کریں گے تو وہ آپ اگر اینڈ میں دیکھیں لاسٹ پیرا یہی ہے کہ جب ڈیمانڈ کریں گے ہم لسٹ پرووائڈ کریں گے. ہم اس چیز سے کدھر بھاگ رہے ہیں؟ لیکن پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پوری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا آپ سے، اس کے باوجود ابھی تک آپ لوگوں نے پرووائڈ نہیں کیا. نہیں دیکھیں ہم لسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں، سمجھے آج دے دی، یہ کہتے ہیں ہم نے کمیشن ہی نہیں بنانا، تو لسٹ کدھر جائے گی؟ بات ہے لسٹ آپ لوگ آن ریکارڈ تو آج نہیں، تو لسٹ تو آن ریکارڈ ہے. لسٹ بنائے کمیشن. دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ کا کلیم یہ ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کو گولی ماری گئی، حکومت کہتی کوئی نہیں ہے، تو آپ کے پاس تو ایک پروف ہونا چاہیے نا ایویڈنس کے ساتھ کہ جی یہ شناختی کارڈ تھے، یہ تصویریں ہیں، فلاں یہ اتنے لوگوں کو مارا. آئی ڈونٹ نو آپ کلیم کتنا کرتے ہیں. گورنمنٹ نے ساری وہ جاری کی ہوئی ہے، وہ تو آن ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں جس 13 شہادتوں کے کمیٹی ساتھ میں بیٹھے ہیں اور جب آپ باضابطہ طور پہ آفیشیلی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد مطلب یہی ہے کہ دونوں انسیڈنٹس پہ کمیشن بنے، تو پھر اس میں کیا یہ چھپانا کیا کہ جی ہم دے دیں، وہ نہیں بنائیں، دے دیں. نہیں دے بھی دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ جب ارادہ ہی نہ ہو کہ ہم نے بنانا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے آلریڈی اس چیز پہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ 13 جو بیسیکلی شہادتیں ہیں ان کے باقاعدہ مرکزی ملزم بنا کے پرائم منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر، پرائیویٹ کمپلینٹ پینڈنگ ہے. اپر ہینڈ آ جائے گا نا، ایک لیگل اپر ہینڈ آ جائے گا، آپ کے پاس ایک مورل اپر ہینڈ آ جائے گا. دیکھیں بالکل اپر ہینڈ کی بات، مگر اس وقت دیکھیں آپ خود دیکھیں ان ٹاکس کا مقصد کیا ہے. ان ٹاکس کا مقصد ہے کہ ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنا، اور یہ موقع پولیٹیکل پارٹیز کو بہت عرصے بعد ملا ہے کہ بال اب پولیٹیکل پارٹیز کے کورٹ میں ہے. اب اس چیز کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف نے تو یہ 2 پوائنٹرز دیے ہیں ایز میک اور بریک اگر ٹاکس کو فردر آگے چلانا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ ہم سے بھی منوا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان سے منوا سکتے ہیں. بات ہے پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو رہی ہیں، تو اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کریں بجائے اس کے کہ ہم نٹی گریٹی پوائنٹ اسکورنگ میں پڑھیں. آپ نے یہ نہیں دیا، ہم نے وہ نہیں دیا، اور اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں تو I فائدہ. have to formally ask the question to شمیلہ فاروق صاحبہ as well، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کی بھی گل ہو گئی ہے، آرمی چیف سے ملاقات، بیرسٹر گوہر. اچھا دیکھیں ضرورت کیا ہے؟ وائی؟ دیکھیں پرسوں کی آپ میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، دیکھیں پرسوں کون نہیں ملا. دیکھیں آرمی چیف گئے، اگر دیکھیں ایک ایپکس کمیٹی بنی ہوئی ہے صوبے کی لیول تک، کیا اس میں انٹریکشن ہے آرمی اور گورنمنٹ کا؟ پھر آل پولیٹیکل پارٹیز کیا انوائٹڈ تھیں؟ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی نہیں کیا تو ضرورت ہے؟ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے نا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کیا ریپرزینٹیٹیوز نہیں گئے؟ 1-on-1 ملاقات نہیں 1-on-1 کا تو کسی نے تصدیق کی نہیں ہے. جو ہے جو صاحبزادہ حامد رضا کا میں کلپ سن رہا تھا، علی امین کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے. اور بیسیکلی دیکھیں سی ایم کے پی سے سوال ہوا آج کہ 1-on-1 ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی ملاقات، تو انہوں نے کہا جی 1-on-1 کا مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا باتیں میں ہوتی تو ہیں. اب جو میرے تک ہے، کیونکہ آج بیرسٹر گوہر اجلاس میں تو آئے نہیں کہ جس سے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، مگر ہے کہ جو ہے اوور آل تمام پولیٹیکل اے این پی کی اور ریپرزنٹیشن کل تک ان سے موجود، پوچھا گیا تو وہ ڈینائی کر رہے تھے ایک طرح سے، آج انہوں نے تصدیق کر دی صحافیوں سے بات کرتے دیکھیں ڈینائی کر رہے ہوں گے یا ڈسکلوز اس وقت تک نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے عمران خان سے ملے بغیر اس چیز کو. دیکھیں نا کیونکہ ان کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد یہ سارا بڑے پرجوش وہ نظر آئے ہیں آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں بیان دیتے ہوئے. آپ نے بھی فیل کیا ہے کہ وہ اچھی بات چیت ہوئی ہے اور خوش آئند ہے؟ ہاں وہاں سے بھی جواب خوش آئند آیا، خوش آئند آیا ہے اور ہمیں معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. سر یہ کیا ہے؟ سر یہ کیا ہے؟ کیا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جد و جہد ہے؟ یہ جہاد ہے؟ دیکھیں اب آپ کس چیز کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بنیادی طور پہ بجوا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جی اب اس سے پہلے فوج کا رول رہا، انٹرفیرنس رہی، آج کے بعد نہیں، ہم نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے،
فوج ایک چیز کو کیری کر رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی مینٹین رکھیں, نہ ہم ان سے کوئی اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مگر ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے لحاظ سے معاملات چلنے چاہیے. تو اس میں میرے خیال سے پیپلز پارٹی بھی اس چیز کو انڈورس کرے گی اور نون لیگ بھی کرے گی, اور اگر ہم اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. شرمیلا صاحبہ, کیا آپ کو پریشانی ہے کہ ان کی بھی اپیرنٹلی مبینہ طور پہ گل ہو گئی ہے, یا آپ انڈورس کرتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے ملاقات ہے, ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے اس وقت؟ یہ روایتی طور پہ تو یہ امپائر کی انگلی کے تحت آئے ہیں نا, اور پہلے بھی یہی کہتے رہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی, تو اگر ایسی کوئی گل ہو بھی گئی ہے تو مبارک ہو ان کو. لیکن ہم تو پریشانی تو کوئی نہیں ہے, پریشانی نہیں, ہم تو جی سیاست دان ہیں, گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, ہونے بھی نہیں چاہیے. اب تو بلاول بھٹو امریکہ جا رہے ہیں ہم حلف برداری کے لیے, الیکشن لڑتے ہیں اور جیت کے آتے ہیں. اور ہم نے بی بی صاحبہ 17 ممبران کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی تھی جب ان کو ہرایا گیا تھا, اور اس کے اگلے ٹرم میں وہ پرائم منسٹر بنی تھی. تو یہ ہمارا طریقے کرنے. اب آپ کے یہی فرق ہے نا, دیکھیں آپ 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے, آج 17 سیٹوں والے نے اقتدار آپٹ کیا ہے, اور کیوں آپٹ کیا ہے, جس امپائر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کا, تو آپ اس امپائر سے کیوں مل رہے ہیں؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی امپائر ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آرمی چیف سے ملاقات, اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ٹھیک ہے, درست ہے. میں بتا آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی کے اندر ہوئی ہے, اپیکس کمیٹی میں ہوئی ہے, اس کے بعد ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے. سیکیورٹی سورسز کی طرف سے تو چل رہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی تناظر میں ہوئی ہے, لیکن بیرسٹر گوہر کی جو ریئیکشن رپورٹ ہوا ہے دیٹ از سیئنگ سم تھنگ ایلس. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے آرمی چیف سے ملنا, کراچی بھی وہ آتے ہیں تو بزنس مین سے ملتے ہیں, ایونٹس میں جاتے ہیں, ملنا بری بات نہیں ہے, اور نہ ملنا چاہیے. اپنے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا, انڈیا کے تو لیکن ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. فوج کو گالیاں دیتی ہے, جس نے کو گالیاں, فوج کے رول کی بات کر رہی ہے کہ پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جب آپ کو اقتدار میں لے کر آئے تو پھر اگر ہم سامنے لے آئیں جو کہ چلانا نہیں چاہیے, چاہیے, جب آپ کو نکال دیا تو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جنگل کا بادشاہ, میر جعفر, میر صادق, غدار, معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کہا آپ مریم نواز کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں, آپ کو وہی سر ہم نے کانٹیکسٹ ان کو بھی ملے گا. کرٹیسائز کیا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. انسٹیٹیوشن کو کسی نے کرٹیسائز کیا ہے کہ نہیں, ہم انسٹیٹیوشن کی بات کریں. دیکھیں انسٹیٹیوشن بیک بون ہے. دیکھیں وقتی طور پہ لوگوں کے اپنے میرے خیال سے جو ہے نا پرسنالٹی کلیشز بھی بن جاتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیشنز وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں, اپنے رویے بھی بدلتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے, دیکھیں پولیٹیکل انریسٹ کو ایک ریسٹ پہ آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اکنامک سٹیبلٹی اس ملک کو چاہیے. یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات انشور کریں گے کہ عمران خان جی بیک ان پاور آ جائے گا. بات یہ ہے یہ آپ کو فسکل سپیس بھی پرووائڈ کرے گا, آپ کو اوور آل ویسے بریدنگ سپیس پرووائڈ کرے گا. پاکستان میں ایک گھٹن کا ماحول ہے, وہ ختم ہونا اس کے چاہیے. لیے بہتر ہے نا کہ مذاکرات ہوں, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں تو نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل اور فلسطین کی کتنی خونی جنگ ہوئی, ایونچولی سیز فائر ہوا نا, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے, ثالثی بیچ میں بیٹھے, اور پھر بات چیت ہوئی اور اب سیز فائر ہوا. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ ڈائلاگ سے حل ہوتی ہیں, ساری عمر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں, کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں. یہ تاریخ ہے, دس از نتھنگ نیو. اب یہاں پر جو آپ لڑائی کر رہے ہیں, آپ سسٹم میں رہ کے آپ سسٹم میں درستگی لائیں, ایسے الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں کہ کل کو آپ بھی جیت منائیں, ہارنے والا بھی ہار تسلیم کر لے. آپ جوڈیشل ریفارمز لائیں. آپ اب دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے یہ ہو رہا ہے, یہ آتے ہیں انہوں نے ایک نیا نکالا ہے, اسمبلی میں آتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کو ان کو راستہ دکھایا ہے. نہیں, اب پرائم منسٹر اگر چھت سے چھلانگ لگا دیں گے تو یہ بھی لگا دیں گے, ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی آتے ہیں, اچھا چلیں ایک سیکنڈ, وہ ایکسیپٹیبل نارم آف احتجاج پرائم منسٹر نے کہا ہے تو اس کے مطابق کر رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیٹ از فائن. لیکن کتابیں پھاڑنا, بزنس پھاڑنا, آپ نے اسمبلی کا حال دیکھا ہے؟ نہیں, آپ کو ان کے او کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ کریں, لیکن آگے سے پھر کتابیں تو نہ پھاڑیں نا. کتابیں پھاڑتے ہیں, بزنس کا پیپرز پھاڑتے ہیں. یہ پھاڑ پھوڑ تو کہیں پرائم منسٹر نے سکھایا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی میں تو ایک فیکٹری میں گیا تھا, وہاں اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے وہ کر رہے تھے. وہ فیکٹری تو نہیں توڑ رہے تھے نا, یہ مشینوں کو تو نہیں ڈنڈے مار رہے تھے. یہ تو پھاڑتے ہیں کتابیں, روز آ کے کاغذ پھاڑتے ہیں, وہاں پر گند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 10 منٹ بعد. یہ کیسا احتجاج ہے؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پی ایم ایل این کے بعد پی ٹی آئی کی بھی گل ہو گئی ہے, ملاقات ہو گئی ہے آرمی چیف کے ساتھ.
اور بڑی خوش آئند بیرسٹر گوہر کے مطابق ملاقات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی معاملات اب بہتری کی طرف جائیں گے. پریشانی تو ہوگی. دیکھیے آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے میں اسے کہوں گا کہ وہ خوش آئند ہے. آرمی چیف ظاہر ہے نہیں، آرمی چیف ظاہر ہے وہ جو پاک فوج ہے اس کے سربراہ ہیں، اور پاک فوج جو ہے وہ اس ملک کے معاملات چلاتی ہے. میں نے ہمیشہ یہ بات پروگراموں میں کی ہے کہ وہ کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ ریاست چلاتی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی ریاست چلا رہی ہوتی ہے، اور ان کی ہیلپ کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ چل نہیں سکتی، پرفارم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس وہ ٹولز ہیں، ان کے پاس وہ ادارے ہیں، ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں جو گورنمنٹ کی فنکشننگ میں کام آتے ہیں، گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ہے مختصر بات جو ہم اکثر جس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے. تو اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اپنا کنسرن انہیں بہت رہتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بڑی چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ لیکن بیانیہ تو پی ٹی آئی کا یہ ہے نا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی سیاسی تحفظات اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں تو آپ کے مطابق وہ بھی خوش آئند ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کردار، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہوگی، عصر حاضر گورنمنٹ، پریزنٹ گورنمنٹ جو بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر میں نے کہا پاکستان نہیں، دنیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے تو خطے میں صورتحال ایسی ہے، پورے ریجن میں اگر دیکھیں پاکستان جہاں پہ اس وقت موجود ہے تو حالات بڑے سینسٹیو ہیں. آپ کو پریشانی نہیں ہے اگر پی ٹی آئی کی گل ہو گئی ہے؟ نہیں گل ہونا نہ ہونا بات نہیں ہے. اگر یہ ملے ہیں تو یہ تو نیک صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا راز و نیاز انہوں نے کیے ہیں. بیرسٹر صاحب تو بڑے شریف النفس انسان ہیں، وہ ہمیشہ اپنی جماعت کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے لیگلی اینڈ پولیٹیکلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن نیائی صاحب جو ہے ہمارے دوست ہیں. طارق بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں فوج انسٹیٹیوشن ہے، گورنمنٹ چلانی ہے. اب گورنمنٹ ایز لانگ ایز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے نا، ڈرائیونگ ہینڈ گورنمنٹ ہے تو کسی کو اعتراض نہیں. فوج ادارہ ہے، وہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب فوکس اتنا سا ہے، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا اگر محور وزیر اعظم ہے، اگر آج ہمیں محور وزیر اعظم نظر آتا ہے سارے سسٹم کا تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے سسٹم، اگر نہیں ہے تو ہم ادروائز بات کریں. آپ بڑا کافی ہولا ہاتھ رکھ رہے ہیں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس حوالے سے. ہولا اور سخت ہاتھ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے لیکن مذاکرات کے بعد آپ لوگوں نے ہولا ہاتھ نہیں رکھا. مذاکرات پہ ذرا بات کر لیجئے. جو پریس کانفرنس اس کے بعد کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے، ایک طرح سے آپ لوگوں نے انکار کر دیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا آپ لوگوں نے ایک طرح سے ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد. دیکھیں مذاکرات ابھی جاری ہیں، ابھی ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. مذاکرات جو ہے گورنمنٹ بغیر کسی مجبوری کے کر رہی ہے، یعنی ہمارے اوپر کوئی کسی نے کنپٹی پہ پستول تو نہیں رکھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھیں. ایک نیک نیتی ہے، ایک جذبہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ماحول کو بہتر رکھیں، ملک آگے بڑھے. ابھی آپ دیکھیں نا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، جیسے میں ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آیا تو آگے بات ہو رہی تھی، شرمیلا کر رہی تھیں کہ جناب یہ اسمبلی کیا او کرنے کے لیے ہے. یعنی اوپر آپ کے گیلریز میں خود کہتے ہیں کہ آپ او کر کے احتجاج کر لیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. نہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کام کریں، کام کے دوران او کر کے احتجاج کریں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں اسمبلی میں کام ہی تو کرنے آتے ہیں اور اس دوران وہ احتجاج کر لیتے ہیں. بزنس ہے، اس کے جہاز بنا کے اسمبلی میں اڑائیں. اچھا عمر صاحب آپ لوگ او نہ کیا کریں، بڑے تنگ ہوتے ہیں وہ. نیائی صاحب تو مجھے لگتا ہے آج ٹیبل پہ چڑھے ہوئے تھے بطور احتجاج. ایسا تھا؟ کون ممبر تھا آپ کا؟ میں تو بیرسٹر عمر صاحب اسمبلی میں تھا نہیں، میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی. اب دیکھیں وہ جس وقت کر رہے تھے تو لا منسٹر نے تانا دیا کہ جی یہ گیدڑوں کی طرح آواز نکالیں، پروٹیسٹ کریں تو کہیں کہ جی انتشار کر رہے ہیں. مطلب ایک چیز ڈیفائن کر دینا، کرنا طارق صاحب کرنا کیا بتا دیں ایک دفعہ ان کو. نہیں دیکھیں احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہے. ہم اسے او کرنے سے منع نہیں کریں گے، یہ ضرور کریں. لیکن لا منسٹر نے کہہ دیا کہ گیدڑوں کی طرح کر رہے ہیں سینٹ میں، جو کہ غیر مناسب تھا. پتہ نہیں وہ خیر میں نے نہیں سنا. آئی کانٹ سے اینی تھنگ. پوری قوم نے سنا، وہ لائیو کیا تھا وہ سینٹ کا اجلاس. لیکن بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے اوپر آپ کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک اجلاس پہ. جی کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے عوام کا. اب عوام کا ظاہر ہے وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا پیسہ، عوام کا پیسہ ہے. اب اس میں آپ آئیں او کر کے چلے جائیں تو بھائی پھر بتائیں اجلاس ختم کر دیتے ہیں، نہیں بلاتے اجلاس. بہترین فورم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اسمبلی کا کہ یہ وہاں آئیں، سنجیدگی کے ساتھ بات کریں،
اپنے اعتراضات رکھیں. لیڈر آف اپوزیشن وہ سلاٹ ہے کہ جسے بغیر کسی فکس سلاٹ کے ٹائم ملتا ہے. گھنٹہ چاہے بات کرے, 2 گھنٹے چاہے بات کرے, کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ دو یہ فرد ہوتے ہیں ایسے, لیڈر آف دا ہاؤس تو پرائم منسٹر ہے, اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ان انٹرپٹیڈ جتنی مرضی گفتگو کرے. اس سے بڑا فورم کیا ہے؟ پھر کوریج آپ کی ہو رہی ہے, ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے, آپ کی گیلری آپ جیسے جرنلسٹ سے بھری ہوتی ہے, وہ آپ کی ایک منٹ کی خبر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھا کوئی فورم ہے بھائی سنجیدگی سے لیں اس کو. میں بڑی یعنی ایک ہمدردی سے ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی سے اس فورم کو لیں, سے استعمال کریں. لیکن آپ نے سڑکیں گرما کے دیکھ لیں, اس سے ملک کو جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں, آپ کی جماعت نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کر لیا وہ آپ دیکھ لیں. سو یہ تو آپ کے لیے بہترین فورم ہے. یا آپ آتے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں, او کرتے ہیں, دوسرے دروازے سے آپ نکل جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, کچھ مزید سوالات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مذاکرات کی طرف آ جائیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, پی ایم ایل این نے تو آج ایک طرح سے انکار کر دیا ہے. طارق صاحب اگین بڑا نفاست کے ساتھ جواب دے رہے ہیں, لیکن اب اپیرنٹلی پی ایم ایل این مدعا یا کورٹ میں بال پھینک رہی ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے. تو پیپلز پارٹی کا جواب کیا ہوگا؟ کمیشن جو آج چارٹ آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی نے دیا ہے, جو دیکھیں آف کورس دیٹ ول بی شیئرڈ ود دی پارٹی لیڈرشپ, اور اس کے اوپر پھر پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی دیکھے گی. ابھی تو جواب اس کا نہیں ہو سکتا, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ حکومت نے جواب دے دیا. پریس کانفرنس سیاست اپنی جگہ ہے, لیکن اگر انہوں نے باضابطہ طور پہ ڈیمانڈ دی ہیں تو باضابطہ طور پہ حکومت کو پھر ان کو ہاں یا نہ کہنا پڑے گا, یا کہنا پڑے گا ہم اس حد تک کر سکتے ہیں, اس حد تک نہیں کر سکتے. دیکھیں مذاکرات کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, آپ نے ڈیمانڈ دی تھوڑی کہ 100% ڈیمانڈز آپ کی پوری ہو جائیں. ان کو بھی معلوم ہے, دے آلسو نو کہ جو انہوں نے دیا ہے وہ ہر چیز تو نہیں ہوگی. 2 کمیشنز کا مطالبہ کر رہا ہے, تو آپ کے نزدیک 2 کمیشنز بن سکتے ہیں؟ I don't know, like we were discussing کہ 9 مئی کے اوپر تو آلریڈی سزائیں ہو گئی ہیں, معافیاں بھی ہو گئی ہیں, تو اس کے اوپر پھر آپ ریٹروسپیکٹیو جا کے کس طریقے سے کمیشن بنائیں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو اب حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے. ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آئی مین کیا حکومت نے تو بتا دیا نا پریس کانفرنس میں اپنا مائنڈ بتا دیا. آئی اسٹل فیل کہ دیکھیں نہیں, حکومت کے ساتھ اتحادی بھی بیٹھے ہیں, صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس کے ساتھ آئی پی پی بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے, اور بھی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پوچھا جائے گا, سب اپنا موقف دیں گے. لیکن میں تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کو رائٹ لیفٹ کرنے کے لیے اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں. صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پرائما فیسی کمیشن نہیں بن سکتا. پریس کانفرنس میں کہا آپ نے, غالباً نہیں سنا. جو نہیں, میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں نا, کہ ہم اتحادیوں کی آڑ نہیں لے رہے, یہ ہماری مجبوری ہے, اخلاقاً ہماری ضرورت ہے, سیاسی طور پہ بائنڈنگ ہے کہ ہم ان کی رائے اور مشورے سے ہم آگے بڑھیں, اور ہر کام میں پرائم منسٹر جو ہے وہ اتحادیوں کی رائے اور مشورے سے ہی آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کمیشن کی بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آج آپ پروگرام کر رہی ہیں, کل جناب یہاں پہ کوئی آ کے ڈیمانڈ کر دے جی کہ کمیشن بنائے گا, ریدا کل یہاں پہ تھی یا نہیں تھی. بھائی ریدا یہاں پہ تھی, پوری دنیا نے دیکھا ہے اسے, اس کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. میں اس کو انڈائریکٹ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ جو نہیں سنیں نا, دیکھیں آپ کی 9 مئی کے جو واقعات ہیں, ایک وقت میں پاکستان کے 26 سے زیادہ شہروں میں آرمی انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں, عسکری تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں, ایک وقت میں ہوتے ہیں. یہ کیا خود بخود ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ منصوبہ تھا, بنایا گیا, کس نے بنایا, اس کی تحقیقات, منصوبہ صاحب اس کے کون تھے, سہولت کار کون تھے, یہ ساری باتیں ثبوت کے ساتھ عدالتوں میں گئی ہیں. اور اس کے بعد کچھ کی, جیسے کہ شرمیلا نے کہا, کچھ کی معافی ہو گئی ہے, جو جن کی نہیں ہوئی وہ آگے اپیل کریں گے. راشد اور سینٹر اعجاز چودھری پہ فرد جرم لگی ہے آپ کا لاہور میں آفس چلانے پہ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پھر کیا ہوگا, ان کے پاس آگے سول کورٹس میں بھی ان کے پاس اپنا قانون کا حق موجود ہے کہ وہاں پہ بھی وہ اپنی اپیلیں کریں, سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے. تو چیزیں ایسی بنتی ہیں جس پہ کوئی ابہام ہو, جس میں سے کوئی ایکسپلور کرنا ہو. کہ جوڈیشل کمیشن جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں, اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کل فیصلہ آ جائے گا یا آنا چاہیے؟ عدالت نے دینا ہے نا, یہ کوئی گورنمنٹ نے تو نہیں دینا, عدالت نے دینا ہے. کل تو نہیں ہوگا پوسٹ پون, آپ کو لگتا تو نہیں؟ نہیں, میں کیسے اس پہ کوئی رائے دے سکتا ہوں. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالت کو آپ مذاکرات کے ساتھ جنہوں نے لنک کیا ہے, انہوں نے بہت ہی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی جج صاحب کل بھی یہ فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا مذاکرات کا انہوں نے انتظار کرنا ہے. نہیں, انہوں نے فیصلہ دینا ہے. کل بھی اگر فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا. پیسہ یہ چھکا گیا ہے 70-80 ارب روپیہ,
اور وہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو دینے کے بدلے کمیشن لیا گیا. اللہ خیر صلاح, اس میں تو سیدھا سادہ کیس ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کل میرے ساتھ ایک کاؤنٹر پارٹ تھے میرے, وہ بھی بڑے اچھے بھائی ہیں, عامر ڈوگر صاحب. وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو دیا گیا ملک صاحب کو, یہ قومی خزانے میں جمع ہے. وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, قومی خزانے میں جرمانہ انہوں نے اپنی جیب سے جمع کرانا تھا, اور یہ 70 سے 80 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا. یہ تو نہیں کہ جناب آپ نے ایک پرائیویٹ پارٹ شخص کو دے دیا, اسے پر جرمانہ جمع کروا دیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو لہٰذا اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ کہیں اس میں بھی جناب جوڈیشل کمیشن بناؤ. باتیں نا بڑی واضح ہیں. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. بتائیں. میں نے سوال یہ کیا, کل بھی اگر فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو کھٹکے گا؟ نہیں, ہمیں کوئی نہیں کھٹکے گا. اچھا دیکھیں, آپ اس فیصلے کو ہم جتنا زیادہ پروگراموں کی زینت بنا رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم کورٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی بالکل, کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ جو بھی فیصلہ دے گی, ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب اس کے بعد فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے یا رہائی دینی ہے, یا اس کے ساتھ باقی جن لوگوں نے پیسے اس میں سے کھائے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ جج صاحب کا فیصلہ. شمیلہ صاحبہ, پھر I'll come to بیرسٹر ماہر نیازی صاحب, کل 190 ملین کیس کا فیصلہ اگر نہیں آتا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں؟ دیکھیں, ماضی میں بھی بہت دفعہ پولیٹیکل کیسز ایسے ایڈجرن ہوتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. بٹ اگر آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتا تو اگین ایک انگزائٹی لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, سب کا ہی بڑھ رہا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے پوری قوم منتظر ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے, کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے کیا آنا ہے. کیا آنا ہے؟ مطلب بری تو نہیں ہونا نا. اچھا, مطلب سزا ہوگی لاسٹ میں. I mean, دیکھیں اگین اٹس اے ویری ڈائسی. No, I'm not saying. اگر ریلیف مل جاتا ہے تو آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگا. I don't want to comment, but it's a very dicey case. دیکھیں نا, اس کو اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں اس کیس میں جائیں تو بہت ہی عجیب و غریب. میرے لیے شرمیلا تھوڑا سا اس پہ لحاظ کر رہی ہیں, میرے لیے بالکل سرپرائزنگ ہوگا کہ عمران خان اس میں بری ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, اچھا دیکھیں ایک ایسی چیز ہے, بند لفافہ کیبنٹ میں لہرایا گیا. اگر اس میں اتنی نیک نیتی تھی تو یہ ایک بند لفافہ ہے جی, یہ کھل بھی نہیں رہا, اور اس میں بس کچھ چیز ہے آپ اپروو کر دیں. ایسا کبھی ہوا ہے آج تک؟ اور کچھ لوگ جو زمین رکھتے تھے, بیرسٹر عمیر نیازی جیسے لوگ, انہوں نے کیبنٹ کے فورم پہ بھی یہ بات کی کہ یہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, خدا کے لیے میں بتائیں یہ کیا ہے. گزرا بولے پی ٹی آئی نہیں سنی گئی ان کی. اچھا, یہ بند لفافہ اسے کہہ رہے ہیں جو نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہے. آج ان کی حکومت ہے نا, پبلک کر دیں, یہ نہیں کریں گے. این ڈی اے کو پبلک کر دیں, بات ہے کریں, آج اپنی کیبنٹ سے فیصلہ کریں. نہیں ہے نا, یہی تو ضرورت کریں نا بھائی. صرف کانفیڈینشیلٹی وہ این سی اے نے ڈالا ہوا تھا نا, ڈالا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پبلک کر سکتے, مگر اس چیز کا نہ پبلک کرنے کی سزا عمران خان کو دینی ہے. مگر ان کے مطابق جرم یہ نہیں ہے کہ وہ پبلک کریں کہ نہ کریں, جرم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیبنٹ سے اپروو کروایا. اصل جرم کیا تھا؟ بات ہے اصل جرم کی طرف تو آتے نہیں ہے. حسین نواز نے 9 ارب کی چیز 18 ارب میں کیسے بیچی؟ وہ 9 ارب اضافی ملک ریاض نے کس لیے دیا؟ بات ہے یہی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. این سی اے نے تو صرف فریز کیا تھا, بنیادی طور پہ کرنا کیا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پیسے کی اونرشپ اسٹیبلش کرنی تھی کہ یہ پیسہ واقعی ملک ریاض پاکستان سے لے کے گیا ہے, تب یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہوتا اور تب یہ ریپیٹریٹ ہوتا. اس پروسیس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ڈیل کاو آؤٹ کی گئی. ڈیل ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہوئی کہ ٹھیک ہے میں والنٹیرلی اس چیز کو سرنڈر کرتا ہوں, تب وہ اس میں نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن ہوا. اب آپ کہیں آج کریں, آپ کو دیکھیں وہ یو کے کی عدالتوں میں آپ کا کیا حال کرتے ہیں, کریں تو صحیح. بریک لیتے ہیں, کچھ مزید سوالات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس سارے کیس کا آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور اس بات کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں, نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز کو ایکسٹرا 9 ارب روپے کس لیے دیے گئے ہیں, وہ دونوں آسپیکٹ پروب ہونے چاہیے. اور ان دی فرسٹ پلیس ون ہائیڈ پارک ان کے پاس آیا کیسے؟ یہ کنیکٹڈ ہے پیسہ کا ٹریل, لیکن یہ پیسہ این سی اے والی اس چیز میں مینشن نہیں, این ڈی اے میں بھی اس کا پارٹ نہیں ہے. بڑا سیدھا سا جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دراز سے کوئی آپ کی کیش نکال کے لے جائے, چوری کر لے, ٹھیک ہے, اب وہ چور پکڑا جائے, اب وہ تھانے جا کے کہے جی میری چوری کا کیس تو بعد میں سنیں نا, پہلے غریدہ سے پوچھے کہ اس نے یہ پیسے لائے کہاں سے ہیں, کیسے کمائے, ان پہ ٹیکس دیا یا نہیں دیا. وہ بھائی پیسہ غریدہ کہاں سے لائی ہے, بھائی میرا پیسہ چوری ہو میں کہاں سے لائی, وہ میرا ایشو الگ ہے. کسی نے چوری کیا میرا پیسہ, وہ ایک جرم ہے.
चोर को पकड़ो। अब ये पैसा आया है यहाँ पे, गुनाहों के भी जवाब देता है इसका तो आप यही कर रहे हैं ना। मलिक रियाज ने आपको क्या फायदे देने हैं, आप उसको डिफेंड करी जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो हम किधर डिफेंड करें, मतलब पार्टी आपकी, पार्टी आप भी जवाब दें, हम भी बिल्कुल इसका आपने पूरा ठीक कहा। देते हैं और एग्रीमेंट को आज ही पब्लिक करें। वो कह रहे हैं एनडीए पब्लिक कर लें आप। कि एनडीए पब्लिक करना या ना करना इज नॉट द इशू। इशू इज that is the issue. अगर पैसा, मेरी बात सुने ये ना, केस का और भाई important अगर पैसा बात समझे, अच्छा उसको एक और तरीके से लें, मैं ज़रा आपको ना सिंपल समझा देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ज़रा सादगी के साथ ये मिसाल देता होता हूँ कि मेरा यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर चालान हो, ट्रैफिक सार्जेंट करे 10,000 रुपया कि आपने इशारा तोड़ा है, मैं 10,000 रुपया जमा करा दूँ सार्जेंट को, ये लें जी, ठीक है। अब वो पैसा कहाँ जाना है, वो कौमी खजाने में जमा होना है। सार्जेंट साहब जाके मेरा 10,000 बिजली का बिल जमा कराएं, और डॉक्टर साहब कहें देखें ना जी पैसा तो चला गया ना गवर्नमेंट के पास, और भाई बिजली का बिल मैंने अपनी जेब से देना था, ये 10,000 रुपया जुर्माने का था जो गवर्नमेंट को अलग मिलना था। ये नहीं हो सकता कि उस जुर्माने की रकम से मेरे बिल जमा हो जाए। इन्होंने ये की है, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, नहीं, उस एग्रीमेंट की शरायत में लिख लेना कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, ये पैसा किधर जमा होना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ पब्लिक कर दें। किसी इंडिविजुअल का था तो उसमें उस वक्त की स्टेट क्यों इन्वॉल्व हुई, उस वक्त की गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हुई, उस वक्त की कैबिनेट क्यों इन्वॉल्व? भाई देखिए, अगर हम साबित कर लेते वहाँ की उनकी कोर्ट्स में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो ये वो पैसा मलिक रियाज का ना रहता, क्योंकि हमने वो साबित ही नहीं किया, वहाँ प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुई, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। उस वक्त की कैबिनेट क्यों इन्वॉल्व हुई इस मैटर में? देखिए, कैबिनेट नहीं हुई, इस रोल को प्रूव कर लें, वो तभी हो सकेगा जब तक एनडीए पब्लिक नहीं करेंगे। बात है आज एनडीए पब्लिक कर ले ना। शहजाद अकबर एआरयू, तो एआरयू के उस पे साइन है ना। बात है एग्रीमेंट, बात है रिट्रीव करनी थी ना। मनी लॉन्ड्रिंग, एनसीए ने रिपोर्ट किया कि ये पैसे पकड़े गए हैं, ये 7 अकाउंट्स हैं और हमें सस्पिशन है कि इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है, तो एसेट रिकवरी यूनिट ने तो इन्वॉल्व होना था। अब एसेट रिकवरी यूनिट ने कोई अपना काम पूरा किया नहीं किया, वो आप किस तरह से तयन करेंगे जब तक वो आप एग्रीमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। भाई आपको घबराहट किस चीज़ की है? घबराहट इसलिए है, पब्लिक करेंगे, वो कहेंगे पैसा वापस भेजो, वापस आपका यूके जाएगा, यूके की अदालत में आपको साबित करने पड़ेगा, ट्रेल जाएगा हुसैन नवाज, सारा वहाँ तक जाएगा। शमीला फारूकी साहब, आपका कमेंट इस सारे मामले पे? अब आई थिंक जिस तरह मैंने पहले कहा, द केस इज़ वेरी वेरी डाइसी। जितनी क्लैंडस्टाइन तरीके से पूरे मामलात हुए, पैसा कहाँ से आया, कहाँ एडजस्ट हुआ, काबीना के बहुत सारे मेंबर्स ने उस वक्त के ओपनली आके ये बात की है कि हमें तो दिखाया ही नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर वो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में बुशरा बीबी जो हैं वो ट्रस्टी हैं, सो मेनी थिंग्स, देयर वाज नो नीड फॉर द इन्वॉल्वमेंट। सो आई थिंक मुझे लगता है तो सज़ा होगी। आपको लगता है कि इसमें सजा होगी, लेकिन जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका लास्ट पॉइंट यही है कि जी फैसिलिटेट करे फेडरल गवर्नमेंट, जिसका आप लोग भी इत्तेहादी हैं, आप लोग हिस्सा हैं या जो भी हैं, वो फैसिलिटेट करे कि जितने भी कैदी हैं सबकी रिहाई हो जाए। अच्छा, वो फैसिलिटेशन किस तरह होगी? मैं आपको बताती हूँ। फैसिलिटेट इस तरह होगी कि अगर उनकी ज़मानतों की एप्लीकेशन लगती है और प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आके नो ऑब्जेक्शन कर ले तो उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। ये फैसिलिटेशन हो सकती है। मुकदमे गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर सकती। अगर ये समझते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सारे, जिस तरह वो जज साहिबान को छोड़ा था, गिलानी साहब ने, आपको याद है, इफ्तिखार चौधरी को थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहा किया था, वो आई डोंट थिंक होगा। बट फैसिलिटेशन, आई थिंक दिस इज व्हाट दे मीन बाय फैसिलिटेशन। तो ये होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या मौका है? आई डोंट थिंक, आई मीन यू नो, मैं इस वक्त ये पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड at the highest level, और again with the other इत्तेहादीज़ also। ठीक, तारिक साहब, इस एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कोई भी कैदी जो है उसको नहीं रहना चाहिए ना, हम बिल्कुल इसके हक में हैं। बल्कि अभी जब ये 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ तो मैं ये अक्सर बात बताता होता हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर ये गुजारिश की कि हमें ये शक था कि इसमें कई बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं शुबे में, जो शायद फितने फसाद में शामिल नहीं थे। यस, वैसे आए, कहीं पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, किसी वीडियो में आगे पुलिस ने पकड़ लिया। इवन पीटीआई के अलावा लोग पकड़े गए पंजाब से और इस्लामाबाद से। तो उन्होंने जी बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्शन दी शुबे में, उन्होंने डायरेक्शन दी वज़ीर दाखिला को जी कि आप फौरी तौर पे ये लिस्टें मंगवाएं, एक एक बंदे को देखें, और जिसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ना हो उसे फिल फौर रिहा करें। और ये डायरेक्शंस फिर आगे इंटीरियर मिनिस्टर ने मेरे सामने पास ऑन की, और मैं उसमें यानी जो मेरे से एक पॉजिटिव किरदार अदा हो सकता था मैंने किया। तो जितने बेगुनाह थे आप कह रहे हैं वो सब ऑलरेडी रिलीज हो गए। मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ कि वो रिलीज हमने किए, और वो
मतलब प्राइम मिनिस्टर की लेकिन लिस्ट आप डायरेक्शन लोग नहीं दे रहे। देखें लेकिन अब ये बाकी जो मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मेरा तो ख्याल यही 26 था। नवंबर के, मगर अभी भी 1500 से जायद कैदी मुख्तलिफ अदालतों में। लिस्ट दे आप देना, अटक हम क्या वहीं पे देख आ गए लें, हैं जहाँ से अटक हमने में discussion का 650 आगाज़ से किया प्लस था। बंदे हैं, जेलों में इसी तरह सारी जेलें ओवर क्राउडेड हैं और नहीं चल रहे मामला। सर इनको लिस्ट दे देना कमेटी देखिए वालों वो तो तब देंगे ना जब ये कमीशन बनाने पे राजी होंगे। देखें अभी इन्हें डिलिबरेट करने दे। तारिक फजल साहब बड़ी मोहतात बात की, ठीक है, क्योंकि देखें जो डायलॉग है, डायलॉग हो रहा है। देखें गवर्नमेंट की कैफियत क्या है, एक ख्वाहिश होती है बैठने की, इनकी ख्वाहिश नहीं है बैठने की, और ना ही एक दूसरी एक्सट्रीम है कि मजबूरी कहें कि अल्टीमेट किस्म की मजबूरी है, उसके बीच के दरमियान की चीज़ है। और वो मैं समझता हूँ Buffer zone है। नहीं, नजरिया ज़रूरत के तहत बैठे हैं, अब उन्हें करने दें। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट में प्रोग्राम को क्लोज करूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, अगेन आई वुड से कि मुज़ाकरा जो है ये सियासत का दूसरा नाम है। अभी वो आपने इसको नजरिया ज़रूरत का दूसरा नाम करार दे रहे हैं। नहीं, नज़रिया ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है ठीक। कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं ठीक। आपका 1 मिनट और लूँगा। जो आपने सबसे पहले सवाल किया था आर्मी चीफ से मुलाकात का, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, हम एक एटमी मुल्क हैं, हमें अब कोई भी दस्त बदस्त जंग से नहीं हरा सकता। हमें अगर कोई कमज़ोर कर सकता है तो वो हमारे इदारों को और ख़ास तौर पे दिफाई इदारों पे हमला करके उन्हें कमज़ोर कर सकता है। और ये पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो ये काम करते हैं, ख़र्चा भी करते हैं, इंडिया के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं। तो जो इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है और जो दोस्त PTI के पाकिस्तान से बाहर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, उसे हमें परहेज़ करना चाहिए। हम मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। राइट। तो ये अगर इस डायरेक्शन में आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नजर इन आएंगी। राइटिंग डिमांड्स में अपनी तरफ से लिख के इनको दे दें, जो इल्जामात आप लगाते हैं इन पे वो इनको लिख कर भी दे ये दें ताकि इल्जामात ऑन नहीं रिकॉर्ड आ है, फिर जाए। वही बात है, ये एक खुली हकीकत है। सर ये मुज़ाकरात जो में इन राइटिंग लिख के दे कितनी दें ऐसी इनको। ट्वीट्स हुई हैं इमरान खान साहब के ऑफिशियल सर ट्विटर ये इन अकाउंट राइटिंग लिख के दे दें से जिसे कोई डिफेंड नहीं कर सर ये सका। आप इन राइटिंग लिख के दे दें 7 दिन के बाद इनको। नहीं, जरूरत नहीं है, इन्हें खुद पता है, सर समझदार है। जरूरत है लिख के देने की, वो जरूरत इनको भी नहीं थी डिमांड अपनी लिख के देने की, तो उन्होंने लिख कर दे दी आपको। इनमें समझदार लोग भी हैं। मजबूर किया तो हमने लिख के दिया, वरना तो डिमांड तो वाज़ेह थी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शमीरा फारूकी साहिबा, बैरिस्टर उमैर नाइस साहब, ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock GTV। अल्लाह हाफ़िज़।